अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सामीन कराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सबसे पहले आज क्योंकि 28 सफ़र थी तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिले में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। और आज इस माह मुहर्रम में 2025 के जो अय्याम अज़ा थे वो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और आज 28 सफ़र तक यकीनन एक महीना और 28 दिन हमने जितनी भी हर एक इंसान ने अपनी अपनी कोशिश की पुरसा पेश करने की। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बीबी के तवस्सुत से। और यकीन जानिए ये हमारे लिए कितना बड़ा एजाज़ है ये अय्याम आना बहैसियत मुसलमान बहैसियत शिया कि हमारे लिए इतना बड़ा ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी किरदार साजी कर सकें। तो इन 2 महीनों में किस हद तक हम सब अपनी अपनी जगह पर अपने किरदार को बेहतर कर सके हैं और इस लेवल पर लाए हैं कि क्या हम इमाम ज़माना के सामने जा सकते हैं। इसलिए कि ज़माना इतनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं कि इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ रहा है। इन गुज़िश्ता 15 दिनों में दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। जैसे कि हम जब भी अपना एपिसोड करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। यकीन जानिए हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि लम्हों में घंटों में दुनिया के हालात कुछ के कुछ हो रहे हैं। और इन 15 दिनों में तो ये क्लियर कट चीज़ हो चुकी है कि दुनिया की जो डिवाइड है वो क्लियर सामने आ गई है। जिस तरह कोशिशें की जा रही थी कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि याल्टा 2 के लिए कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह रशिया को अपने साथ में ला के चाइना को आइसोलेट कर सकें और चाइना के ख़िलाफ़ एक महाज़ बनाएं, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। याल्टा 2 के नाम से अगर आपके ज़हन में ज़रूर होगा, तारीख़ में लिखा है कि याल्टा 2 क्या था। इसी तरह भरपूर कोशिश हुई, लेकिन ये जो गुज़िश्ता अय्याम में जो ये मीटिंग हुई थी रशिया और अमेरिका की, वो कि जैसे आपको मालूम है कि वो कामयाब नहीं हो सकी और उसका नेक्स्ट फेज़ जो है वो इन प्रोसेस है। दूसरा, यूक्रेन की जंग किसी भी तरह सेटल डाउन नहीं हो रही और वो क्लियर अब एक चीज़ डिवाइड आ गई कि तमाम जो भी सेहूनी ताकतें हैं, जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और तमाम ममालिक, ये एक तरफ आ गए और दूसरी डिवाइड जो है वो सामने आ गई। और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब खुल के नाम लिया जा रहा है कि ये आखिरी जंग जो होनी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद बल्कि इसी के दौरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और ये मुसलमानों के खिलाफ तमाम सफ़बंदियाँ मुकम्मल हो रही और ये इस हद तेज़ी से हो रही हैं कि अब जिसका जहाँ दाव पड़ रहा है वो कर रहा है। कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि दुनिया के तमाम मादनियाती ज़खायर जो हैं उनके ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन ये 3 ताकतें इस वक्त जो दुनिया की हैं, जो कि एक पावर गेम चल रही है, ये पावर गेम अब इस हद तक जाएगी जहां पर दुनिया की तबाही है। एक और आपके नज़रों से गुजरा होगा आर्टिकल कि अब किस तरह ये अपने आप को और लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ताकि लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं कि लोग तैयार रहें, आमादा रहें, खुसूसन सेहूनी और ये ईसाई जितने भी हैं ये तैयार कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि जी नवंबर के अंदर एक खलाई जहाज़ जो है वो एक खलाई जहाज़ डिटेक्ट हुआ है जो कि नवंबर में ज़मीन में टकरा जाएगा, एक एलियन प्लेन। यानी एक मरतबा फिर ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि वो जो एलियन प्लेन है वो ज़मीन पे आएगा और ये अब इसको इससे तशबीह दे रहे हैं कि जो एंटी क्राइस्ट ने आना है वो होगा।
وہ اپنے لوگوں کی کردار سازی کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اس پر آمادہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ذہنوں کو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج تمام مسلمان آج کی تاریخ تک سب ڈیوائیڈ ہے، سب صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، سب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی اس میں لگے ہیں، لیکن مسلمان ابھی بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ آخری زمانے کی تیاری ہو رہی ہے، آخری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ بجائے اس کے تمام کتب میں لکھا ہے، تمام مسالک نے یہ لکھا ہے، تمام ادیان نے یہ لکھا ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہے، اسی جنگ عظیم کے دوران امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہے، اور اس کا مین وجہ صرف یہ ہے کہ علم سے دوری۔ آج کہنے کو تو بے تحاشا علم اویلیبل ہے، لوگوں کو آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ علم کی کمی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر کہ میرے پاس علم ہے، جبکہ حقیقتاً علم الگ ہے اور انفارمیشن الگ ہے۔ انفارمیشن کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو علم بھی ہے، اس لیے کہ موجودہ حالات میں قبلہ والد صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور ان کی ایک کتاب تھی اسلام اور امیر اسلام، جو ان کی پہلی کتاب تھی جو لکھی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ مذہب کے خلاف جیسا منظم اور مؤثر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے ہر شخص واقف ہے۔ حقیقتاً سب جانتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ریمیڈی نہیں کرنا چاہتا۔ لکھتے ہیں کہ اس سے ہر شخص واقف ہے، نام نہاد مذہب اور ترقی یافتہ طبقے نے تو ضرورت دین اور مذہبی سے انکار کر دیا۔ ایسا طبقہ آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے، خاص کر مسلمان معاشرے میں، کہ جو کہ ضرورت دین کو مانتے ہی نہیں، ایتھیسٹ آج کی جو جنریشن ہے، اس لیے کہ طاغوت نے دین اسلام کے اندر اتنا زیادہ اختراع کر کے انہوں نے دین میں اتنی زیادہ تعریفات کر دی، یعنی کہ دین کو اتنا کمپلیکس بنا دیا ہمارے لوگوں نے، خاص کر علماء نے، جو علماء سو جن کو کہیں گے، انہوں نے دین کو اتنا کمپلیکس تشبیہ دے دی کہ جس سے ینگ جنریشن باغی ہو رہی ہے، اور وہ دین کی ضرورت سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ قبلہ والد صاحب نے تقریباً 30 سال پہلے یہ لکھا تھا، اور ان کے منکرین مذہب نے بہت سے لوگوں کو اس قدر دین اور مذہب سے بیزار کر دیا کہ وہ مذہب کو خرافات اور پسماندگی کا سبب سمجھنے لگے۔ یہی کوشش تھی ان کی، یہی طاغوت کی کوشش تھی، یہی میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا تقریباً 14 نکاتی جو پلان 1892 کا ہے، 1892 کا، اس کی ان کی امپلیمنٹیشن ہے کہ مسلمانوں کو اتنا پسماندہ کر دو ذہنی طور پر کہ وہ دین کی ضرورت ہی کو محسوس نہ کر سکے، ان کو ایسی چیزوں میں الجھا دو کہ اتنی نٹی گریٹیز میں ان کو پھنسا دو کہ وہ اگر کوئی بھی اس کے اوپر بات کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یعنی ذہنی اتنا پسماندہ کر دیا۔ تو ضرورت تو اس چیز کی تھی کہ تمام اہل مذاہب، تمام مسالک متفق ہو کر لادینی اور دہریت کے خلاف محاذ قائم کرتے، مگر بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتے۔ ان حالات میں اگر اسلام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے ان میں سے اس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ ہر فرقہ اپنے نظریے کو نہ صرف درست جانتا ہے بلکہ دوسرے فرقے کے عقائد کو کھلم کھلا برا کہتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس زمانے میں، اس آخری صدی میں، 2025 میں مسلمان ایک ہوتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے وہ خاموش ہے۔ ہر مکتبہ فکر کا جو علماء کا طبقہ ہے وہ خاموش ہے، بجائے اس کے کہ دین اسلام ہے ہی اتنا آسان مذہب کہ جس کی تعریف اگر کی جائے، اسلام کی تعریف اگر کی جائے، قبلہ نے، والد صاحب نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ اسلام کا نظریہ معلوم کرنے کے لیے اسلام کی تعریف بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم راسخون فی العلم کی طرف رجوع کریں، کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور سمجھایا، جن کو پروردگار عالم نے اپنے علم وہبی سے نوازا۔ تو اگر ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، تمام مسالک، تمام ادیان ان کے اوپر یکجا ہیں،
ان کی طرف رجوع کریں کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، تو جتنی مختصر ترین تعریف مولا کائنات نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں فرمائی ہے، اس سے جامع اور مختصر تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی ایک ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہ کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے صرف سر تسلیم خم کرنا، اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف ہے، اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ اس سے زیادہ آسان تعریف جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنے پہلے خطبے میں کی ہے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی کو اگر ہمارے علماء اپنی نئی جنریشن کو اس تعریف کو بتائیں تو اسلام میں کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی کہ صرف اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور اللہ پر یقین رکھو جو اس نے پیغام بھیجا ہے اس پر صرف عمل کرنے کا نام ہی اسلام۔ اب کہاں یہاں فرقے آ گئے، کہاں یہاں ڈیوائڈز آ گئیں؟ کوئی ڈیوائڈ نہیں۔ جو اللہ کا پیغام ہے اللہ کو ایک مانو، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو نبی مانو، اور ان کی بتائی ہوئی بات پر صرف عمل کرنے کا نام اسلام۔ اتنی آسان زندگی کو مشکل اسی لیے بنایا گیا تاکہ مذہب میں ڈیوائڈ پیدا ہو۔ یہ طاغوت ہی کا پروپیگنڈا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں، خصوصاً میں اپنے ان 2.25 مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو آج اتنا بڑا پلیٹ فارم عزاداری کا، اتنا بڑا پلیٹ فارم دنیا میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یقین جانیے اتنا بڑا پلیٹ فارم کسی مسلک کے پاس نہیں، جتنا بڑا پلیٹ فارم یہ عزاداری کا ہم اہل تشیع کے پاس ہے، لیکن ہم اس کو انفارچونیٹلی نہیں اس طرح یوز کر سک رہے جس طرح مولا کائنات اور یہ ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم میں نے جیسے پورے ان 2.25 مہینوں میں جتنی بھی ایپیسوڈز کی ہیں، میں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی، یقیناً بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، سب نے اس ایمفیسس دیا تھا کہ ان 2.25 مہینوں میں ہم اپنی عزاداری کو مختص کریں صرف اور صرف کردار سازی پہ۔ اپنی ملت کی ہم کردار سازی کریں، ہم اپنے لوگوں کی کردار سازی کر کر امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کر سکیں۔ اور یہ مولا کائنات کا جو یہ اسلام کی تعریف ہے کہ فرائض اسلام اور علم و عمل کے متعلق مولا کائنات نے ایک اور ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور یہی اسلام کی سربلندی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں بتایا رسول کے ذریعے سے ہم اس پر عمل کریں، اور ہر زمانے میں اللہ کی حجت موجود رہی اور رہے گی، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تھا کہ میری حجت جو بھی موجودہ حجت ہے اس کی پیروی کرو، اس کی مدد کرو۔ اس کی مدد کرنا اس واجب ہے، لیکن آج ہم ان واجبات کو چھوڑ کر اتنی چھوٹی چھوٹے مسائل میں الجھے پڑے ہیں۔ ہم اپنے ہی طبقے کو اگر دیکھیں، ہم اپنے ہی مسلک کو دیکھیں تو ہمیں الجھا دیا گیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ یہ تابوت اس جگہ سے نہیں جائے گا، اس جگہ سے جائے گا، یہ ماتم یہاں نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا۔ یہ نہیں مقصد، یہ زمانہ اب نہیں ہے۔ زمانہ یہی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے کردار سازی کرو۔ یہ 2.25 مہینے ہم نے ضائع کر دیے، لیکن ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت بڑا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بحار الانوار میں، ہمارے 5ویں امام سے نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو سب سے زیادہ، مفہوم یہی ہے، سب سے زیادہ قابل گرفت وہ طبقہ ہوگا کہ جو، میں اب کہتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں لیکن امام کا قول ہے کہ جو عالم ہیں وہ سب سے زیادہ قابل گرفت ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو نہیں بتا رہے، وہ اپنی قوم کی کردار سازی نہیں کر رہے۔ یہی اگر ہم 61 ہجری میں جا کر دیکھیں وہاں بھی یہی ہوا تھا،
وہاں بھی حاجی تھے، وہاں بھی نمازی تھے، وہاں بھی صحابہ تھے، وہاں بھی حجت خدا کے ماننے والے تھے، ان کے صحابی تھے، لیکن علماء کا کردار وہاں بھی نہیں، وہاں بھی فتوے آئے، وہاں بھی لوگ رسومات میں پھنسے رہے، دین کو رسم بنا لیا، اس وقت بھی بنایا تھا اور آج بھی، کیونکہ جو ان کا مین پرپس تھا طاغوت کا یہی کہ دین کو، مسلک کو صرف اپنے مسلک کو رسم بنانا، اور یہ رسم آج بن رہی ہے۔ آپ کہہ کر دیکھیں، میں یقیناً مجھ پہ کرٹیسزم ہوگا ہو، لیکن آپ کسی کو کہہ کر دیکھیں کہ یہ آج کے دور میں ذرا اپنے آپ کو بدلو، پیٹرن کو چینج کر کے دیکھو، اس لیے کہ احتجاج کرنا ضروری ہے، عزاداری میں احتجاج ہی ہے، اس احتجاج کا کردار کے ساتھ جانا امپیکٹ لاتا ہے معاشرے کے اندر، نہ کہ صرف برائے رسم جا کے آپ انوالو ہو جائیں۔ تو یہی ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ عمل کرنا ہے تعلیمات دین کے اوپر، یہی مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اسلام سر تسلیم خم ہے، اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور جب تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر اعتراف بھی ہو جاتا ہے، اور جب اعتراف ہو جاتا ہے تو پھر انسان فرائض کی بجاوری لاتا ہے کہ جو اللہ نے فرائض انجام دیے ہیں تو وہ بجاوری کرے گا، ان فرائض کی بجاوری کرے گا، اور جب آپ فرائض کی بجاوری کریں گے تو یہ عمل ہے، یہ ہے اسلام۔ اس کی طرف جانا اتنا ضروری ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگ اپنی پوری کوشش میں ہیں، پوری کوشش میں ہیں۔ یہی قبلہ والی صاحب نے کہا تھا کہ جب کوئی ہمارے علماء کرام کے سامنے قرآن اور فرمان کے متعلق کوئی اعتراض پیش کرتا ہے، یا اگر کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے ان حضرات سے کوئی سوال کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی معقول جواب دیں، اس سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ذہن کند ہو گیا، اس کی عقل پہ تالے لگ گئے، یہ قابل ہدایت ہی نہیں رہا، اس کا تو قلب ہی سیاہ ہو گیا۔ نہیں، یہی دور ہے، ہمیں اپنی جنریشن کو، اگلی جنریشن کو یقیناً وہ اپنے امام کے حضور حاضر ہوں گے، ضرور ہوں گے، اس لیے کہ اب زمانہ دور نہیں رہا، اب زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، زمانہ کے امام کا ظہور بہت قریب، اور یقیناً بہت قریب ہے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، اب ہم اگر یہاں ایک بات اور کہتا چلوں کہ ہم صرف نشانیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ آخری نشانیاں پوری ہوں گی تو پتہ لگے گا امام کا ظہور ہوگا، نہیں، یہ نشانیاں اس لیے بتائی گئی تھیں کہ دنیا پر نظر رکھو کہ دنیا آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم ابھی تک خواب غفلت میں۔ یقیناً یہ وہ دور ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کرے، اپنے اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کرے، اپنے اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اگر ہم امام، اگر کیا یقیناً جانا ہے امام کے سامنے پیش ہوں تو شرمندگی کا باعث نہ بنے، اس لیے کہ ہمارے امام ہمارے اعمال کی وجہ سے آج بھی روز شرمندہ ہوتے ہیں، آج بھی امام روتے ہیں ہمارے کردار کو دیکھ کر، آج بھی امام دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے ظہور میں تاجیل فرما، زبان سے ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ دعا ہمارے قلوب میں نہیں اتر رہی، اس لیے کہ اگر قلوب میں اتری ہوتی تو ہمارے معاشرے میں بدلاؤ نظر آتا، ہماری عزاداری میں بدلاؤ نظر آتا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما اپنے کردار کو بہتر کرنے کی، اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں امام کے اوان و انصار میں شامل فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی طرف آنے کی کوشش توفیق عطا فرما کہ ہم عمل کی دنیا میں آئیں، ہم سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آئیں اور عمل کی دنیا میں آئیں، اپنے بچوں کو اچھے اعمال کی طرف لے کر آئیں۔ وآخر دعوانا